हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज 12 अक्टूबर ज़रूर है, लेकिन वो वाली नहीं जो कि 1999 में थी। थिंग्स आर डिफरेंट, कुछ बहरान चल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो कहा जा रहा था, जो एक एनालॉजी ड्रॉ की जा रही थी ज़रा कि भाई 12 अक्टूबर आ रही है और कुछ ऐसा हो जाएगा, तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। अक्टूबर का महीना नून पे वैसे काफ़ी भारी है, क्योंकि मुशर्रफ बाहर ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने वापसी की फ़्लाइट नहीं बुक करवाई हुई, तो लिहाजा कोई ऐसा वो नहीं है ना। लेकिन शुक्र है व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं आज के ज़माने में। हाँ, शुक्र इसलिए कि देखो, जब 1999 में कू हुआ था ना, तो किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। क्या एक पीटीवी था, उसने भी खबर चलाने के बाद वो भी डेड हो गया था, तो एवरीवन वाज क्लूलेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज कोई खुदा ना करे ऐसा वो कू का, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो है क्लू मिल जाता है। एक और फर्क भी है जी, 12 अक्टूबर को जनरल परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका में थे और आज 12 अक्टूबर को जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तान में ही है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है बात हम कर रहे हैं, घूम फिर के आने का मकसद ये है कि एक हमारे जो दोस्त कॉलीग हैं सिरिल अल्मीडा, जिन्होंने डॉन में ख़बर क्या छापी, एक तूफ़ान आ गया हर तरफ से, फिर उनका नाम ECL में भी डाल दिया गया और साथ ही इंक्वायरी भी हो रही थी। अब से कोई 2 घंटे पहले एक टिकर चलने शुरू हुआ, जो ज़ाहिर व्हाट्सएप पे मौसूल हुए हैं, आपको पता ही है, फिर अब सोर्स तो नहीं बता सकते ना, लेकिन सोर्स टिकर्स ये थे और जहाँ से भी आए थे, कहा यह गया कि भाई इसको मतलब शनाख्त ज़ाहिर ना कीजिएगा, लेकिन उसमें ये कहा गया कि वज़ीर आज़म जो हैं वो इस बात का तहकीकात कर रहे हैं कि सिरिल अल्मीडा का नाम ECL पे किसने डाला। तो उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा कि सिरिल का नाम वज़ीर आज़म की बाकायदा इजाज़त के बाद ECL पर कैसे डाला गया और सिरिल अल्मीडा का नाम जल्द एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर जो सरकर्दा जर्नलिस्ट हैं, तलत हुसैन भी उसमें शामिल है, उनकी ट्वीट्स भी आनी शुरू हो गई कि भाई वज़ीर आज़म जो है ना कि जल्द ही नाम निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके ठीक ठाक 15 मिनट बाद एक और व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ। अच्छा जी। उस मौसूल होने वाले मैसेज के मुताबिक ये कहा गया कि जनाब ये जो मुतनाज़ा इंक्वायरी है, अब मुतनाज़ा इंक्वायरी जो है ना, इसके जब तक ये कंप्लीट नहीं होती 2 से 3 रोज़ तक, तब तक सिरिल का नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। इब के ये कहा गया कि इसमें ये कर दें कि ज़राए वज़ारत दाखिला कर दें, तो चलें ज़राए वज़ारत दाखिला TV चैनल्स ने तो पेट भरना ही है, तो 24/7 है। ज़ाहिर एक लाल पट्टी के बाद दूसरी लाल पट्टी ज़रूरी होती है, तो ये इस तरह की पट्टियाँ आ रही हों तो ज़ाहिर है आपको पता है। तो उसमें ये कहा गया कि जनाब जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होगी, किसी का नाम ECL से निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ये पट्टी, हाँ, ये पट्टी पहले वाली पट्टी के गले पड़ गई। यस, हाँ, एक तरह बिल्कुल, से अगर हम इस तरह बिल्कुल वही ना। और इस सिलसिले में बिला जवाज़ के आसाराई से गुरेज किया जाए, ये भी कहा गया। ज़राए वज़ारत दाखिला, मुतल्लिका सहाफ़ी का नाम इसलिए ECL पर डाला गया क्योंकि उसने इंक्वायरी का ऐलान होते ही दूसरे दिन अपनी फ़्लाइट दुबई के लिए बुक कर ली थी, ठीक है। और ये भी कहा गया बाकी अफराद जिनका इस इंक्वायरी से ताल्लुक़ है, अगर किसी ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की तो उसका नाम भी ECL पर डाल दिया जाएगा। मीटिंग में कौन कौन थे? इस मीटिंग में मैं बताता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग जुमला यही है, ये जो वज़ारत दाखिला की तरफ से व्हाट्सएप आया है कि बाकी अफराद जिनका इस इंक्वायरी से ताल्लुक़ है, अगर किसी ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की तो उसका नाम भी ECL पे डाल दिया जाएगा। यानी ख़ुद चौधरी निसार अली ख़ान उस मीटिंग में मौजूद थे जिन्होंने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है। राहिल शरीफ जो हैं वो नहीं जा सकते बाहर जब तक ये नहीं होता, ISI के सरबरा नहीं जा सकते जब तक ये मुकम्मल नहीं होती इंक्वायरी। शहबाज शरीफ नहीं जा सकते, मियाँ नवाज शरीफ नहीं जा सकते, इसहाक डार नहीं जा सकते। अच्छा, मज़े की तो बात मतलब इसके मुताबिक तो फिर सुन तो लें, सुन तो लें, असूलन अब से कोई 12 घंटे बाद जो है नवाज शरीफ, अब से 12 घंटे बाद, जी, अच्छा, ओके, ठीक है, यानी कल सुबह नवाज शरीफ जो है 3 रोज़ अज़रबैजान जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में उनको जाने नहीं दिया जाएगा? अगर ये इंक्वायरी चल रही है और चौधरी निसार अली ख़ान का ये ट्वीट ठीक है तो उस लिहाज से उनका वहाँ जाना गैर कानूनी है। ये ट्वीट मतलब कि से बाय बाय टू अज़रबैजान,
ہاں ایسا ہی ہے, اظہر بھائی جان کے پاس جانا پڑے گا, اظہر بھائی جان کے پاس وہ جو ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی نا. لیکن ابھی بھی اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ وزیر اعظم جب روانہ ہونے سے پہلے کچھ ایسا حکم صادر کر دیں کہ خود پر سے پابندی ختم ہو جائے. ہاں, خود پر, نہ صرف خود پر سے بلکہ سرل پر سے بھی پابندی ختم ہو جائے, کیونکہ بہرحال سرل کے اوپر جب سے اس کا نام ECL میں آیا ہے تو بیرون ملک اور عالمی سطح پر جتنے اخبارات ہیں ان میں یہی خبر چھپی ہوئی ہے کہ پاکستان نے ایک اپنے صحافی کے اوپر ٹریول بین لگا دیا ہے, اور یہ کر دیا اون گول کا اون گول. ہاں, اون گول. اگر نواز شریف کو دیکھیں, میں ڈیولز ایڈوکیٹ ہوں, نواز شریف کو اگر یہ کام کرنا ہی ہے کل صبح, تو آج انہوں نے نثار علی کو کیوں نہیں کہا کہ یار آج ہی یہ کام کر دو, یہ جو ہے واٹس ایپ پہ میسج نہ بھجواؤ. اچھا اب اس میں نا دو تین سر ان کی آپس میں بہت چلتا ہے, آپ کو پتہ ہے. اکثر جو ہے نا چودھری نثار وہ روٹ کے چلے جاتے ہیں, پھر کئی دن نظر نہیں آتے, وہ کہتے ہیں میں نہیں بولوں گا, پھر وہ ایک فون آ جاتا ہے. اچھا اب چلیں, اب تھوڑی اچھا سینیریو کریٹ کرتے ہیں, 2-3 سینیریوز کریٹ کرتے ہیں جتنے ہم کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا سینیریو نمبر 1, ٹھیک ہے. اب ایک تو چیز کلیئر ہے کہ یہ جو ساری جو ایک ذرائع سے دوسرے ذرائعستان میں انفارچونیٹلی ایک ہی چیز کلیئر ہے, اور وہ ہے کنفیوژن. تو اس کو کنفیوژن کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا مزید بڑھائیں. ہاں بالکل, کیونکہ اس طرح مزہ نہیں آ رہا. اگر ہم فرسٹ ازیوم کریں کہ یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ ہو رہا ہے کہ جی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کس نے کام کیا یہ ECL والا, اور میں بڑا غور کروں گا اس کے اوپر سے پھر چودھری نثار کہتا ہے کہ جی میں نے کیا ہے, آپ کر لو جو کرنا ہے, میں تو اپنے اصول پہ چلوں گا اور وٹ ایور. ٹھیک ہے. آپشن نمبر 1 یہ نورا کشتی ہے. لیٹس ازیوم نورا کشتی ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. یا مطلب یہ تو آپ وہ PTI والی نورا کشتی نورے تو ہاں نہیں, لیکن میں ازمپشن نہیں مطلب کیونکہ میں یار یہ آپ کو پتہ ہے نا بات نہیں آتے ہیں. ازمپشن ہے کہ یہ نورا کشتی ہے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے. تو ڈیمیج کنٹرول سے آپ مزید اپنے آپ کو اور نہیں ڈیمیج کر رہے, کہ آپ یہ تصور پیدا کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنے انٹیریئر منسٹر آپ کی وزیر اعظم کی بات نہیں سن رہا, یا وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. آپشن نمبر 1, آپ ڈیمیج کنٹرول کیسے کرتے؟ سر میں تو یہ پوری سچویشن کو اس طرح آنے ہی نہ دیتا ہے نا, وہ تو دور کی بات ہے. اب اگر ڈیمیج کنٹرول ہوتا تو کم از کم یہ ان کے کہنے کا مقصد ہے یہ خبر ہی نہ دیتے تو نہ یہ ہوتی نہ وہ کنٹروورسی پھیلتی. اچھی میڈیا مینجمنٹ کرتے ہیں یار, مطلب آئی نو یو آر اے گریٹ میڈیا مینیجر. یا میں تھوڑا اور سپن کر دیتا کہ سر دیکھیں یہ ہماری فیور میں جا رہی ہے, آپ اس کو جانیں. دوسرا سینیریو, ٹھیک ہے, دوسرا سینیریو کہ ایکچولی یہ کنفرنٹیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, نواز شریف اور چودھری نثار کے بیچ. تو کس کو کیا فائدہ ہے اور کس کو کیا نقصان ہے؟ کیا چودھری نثار سرٹن سرکلز میں رجسٹر کرانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بالکل, میں تو اس میں کلیئر ہوں, اور یہ دیکھیں کہ میں نے تو اس کو ECL پہ بھی ڈال دیا ہے, تو آپ پلیز اگر کسی فیوچر سیٹ اپ میں اگر مجھے کنسیڈر کرنا چاہیں تو میں اس میں نئی بات کیا, چودھری نثار بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں سول اور ملٹری کے درمیان پل ہوں, کوئی نئی بات, مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے انہیں فون کرنے کی, کوئی نئی بات نہیں ہے. اسی لیے تو اس تھیوری کو تھوڑی سی زیادہ کریڈٹ ملتی ہے ایز اپوز ٹو تھیوری 1 کی یہ نورا کشتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ نورا کشتی, آپ کو لگتا ہے نورا کشتی ہے, آپ کو لگتا ہے نورا کشتی ہے, مجھے بھی نہیں لگتا. اچھا تو یہ ہے سیکنڈ سینیریو. اور کیا خیال ہے تھرڈ تک میں پہنچا نہیں. تھرڈ دیکھیں ایک واٹس ایپ ظاہر ہے کل بھی موصول ہوا تھا, اور وہ ظاہر ہے وہ خاکی ذرائع سے تھا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی فوج جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ سرل کو جو ہے وہ کیا جائے, اس کے سر پہ ڈنڈا مار دیا جائے یا اس کو ECL میں, بلکہ ہمیں چاہیے وہ بندہ جس نے بات کی ہے کہ جس نے وہ جو اصل کلپریٹ ہے. اچھا نور بخش ویٹر کو بھی ECL پہ ڈالا یا نہیں ڈالا؟ کیونکہ مجھے نور بخش ویٹر پہ شک ہے. کل یہ وسعت نے کیا, وہ بیچارہ آج اس نے مجھے ٹیکسٹ کیے کہ سر یہ وسعت صاحب کیا کر رہے ہیں, مجھ سے انہوں نے فون بھی لے لیا ہے اور مجھے بٹھا بھی لیا ہے وہاں پہ ویٹر نے. تو سر اچھا یہ اس بات کو ذرا سیریسلی نہیں لیجیے گا, یہ دونوں مذاق کر رہے ہیں. آگے چلیے. دوسرا ایک مزے کی بات اس میں صرف اتنی ہے, مجھے جو تعجب ہے کہ کسی بھی تینوں واٹس ایپ گروپ, چاہے وہ خاکی سائٹ سے ہو, چاہے وہ داخلی سائٹ سے ہو, چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے, سب ذرائع کر کے کھیل رہے ہیں. کوئی مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ ذرا ہٹکے کے 3 اینکرز ہیں لیکن وہ میز کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور تو ایک وہ نکل کے دوسرے کو مارتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ کیا ہو رہا ہے. تو مطلب مجھے یہ بھائی ایک آفیشیل دے دو نا یار اسٹیٹمنٹ, لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن آپ جو یہ چونکہ آج آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے اس لیے آپ جو رائتا پھیلا رہے ہیں, یار جب آپ کا کام ہو رہا ہے, جب حکومت سیدھے صوبہ نکال دے گی ECL سے ان کا نام,
تو اتنا تجزیہ وجزیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ابھی بریک میں کچھ 5-6 منٹ باقی ہیں. یہ جو آپ بات کریں نا یہ آپ پلیز آخری 30 سیکنڈ میں کیا کریں تاکہ اس کے بعد ہم ایک دم بریک لے سکیں. وسعت نے مجھے 4 منٹ دے دیے اس بات پہ کہ تمہارے میں سیکنڈ سینیریو کو تو فلیٹ کر دوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تم کہہ رہے ہو کہ اس کا پرسنل ایمبیشن ہے انٹیریئر منسٹر کا اور وہ ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ بھی بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اگر ان کے ساتھ سنو اگر وہ ان کے ساتھ ہے تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ تو یہ دی ہے کہ بھئی ہمیں تو سیریل کا پتہ ہی نہیں. دین وائی وڈ چودھری نثار وڈ اسٹل کیپ ہم اینڈ do this thing and آپ کے کالج میں کبھی کوئی بہت زیادہ خوبصورت لڑکی تھی جو آپ سے کبھی بات نہیں کرتی تھی؟ ایسی تھی میں کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھا. چلے کہیں نہ کہیں تو محلے میں کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہوگی نا. آپ اس کے بہت چاہنے والے تھے اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ مبشر زیادی نام کا کوئی بندہ ہے اس دنیا میں. آپ کی چاہت اس سے کم تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں کبھی. تو بس بات ختم ہو گئی نا وہاں پہ میری جان. تو پھر تو بس یار میرے پوائنٹ بات اچھی کی آپ نے لیکن سمجھ نہیں آئی. کیسے نہیں سمجھ آئی؟ مائی پوائنٹ از کہ کبھی کبھی ایک ون سائیڈڈ رومانس بھی تو چلتا ہے نا یار لائف میں. یہ میری بات ہی ہے. وسعت کے اصل میں وہ وسعت نے پیچھے جانے کی کوشش کی, اتنا پیچھے جا نہیں پایا. صحیح ہے, کوئی بات نہیں. وہیں پہ جو ہے بہرحال جو بھی سچویشن ہے, کل وزیر اعظم جائیں گے صبح آذربائیجان کے لیے 3 دن کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ اس میٹنگ میں کوئی بھی جن کا نام ای سی ایل پہ ہے اور جو اس میں ساری کی ساری جو بیرون ملک جانے کی کوشش کی تو ان کا نام بھی ای سی ایل پہ ڈال دیں. ظاہر ہے وزیر اعظم کا نام تو نہیں ڈال سکتے, لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ یہ انکوائری جو ہے 2 سے 3 روز میں کمپلیٹ ہو جائے گی, یعنی کہ بائی فرائیڈے وی آر ہوپنگ کہ اس کا کچھ نہ کچھ رزلٹ آ جائے گا اور یہ چیز کلیئر ہو جائے گی, وچ شوڈ بی کلیئر. لیکن ابھی بھی جو میجر اعتراض یہی ہے کہ بھائی آپ وائی آر یو شوٹنگ دا میسنجر, جو کہ آج ڈان نے ایڈیٹوریل بھی اس بات پہ بڑا اچھا لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے تو ایک گڈ فیتھ میں اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ان کے لیے ہم نے اسٹوری کی, تو آپ یہی ہے کہ ہمارا گلا پکڑ لیں اور آپ اپنی چیزیں ٹھیک نہ کریں. اور یہ جو ٹرینڈ ہے بہت خطرناک ہے. یہ تو بہت پرانا ٹرینڈ ہے. یہاں پہ میں صرف ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ صرف شوٹنگ دا میسنجر نہیں ہے, یہاں پر الحمدللہ مطلب اپنے پیر پہ گولی بھی ماری جا رہی ہے, اور وہ بھی مطلب ریوالور کی نہیں, مشین گن کی. تو یہ بھی چل رہا ہے, کیونکہ آپ جو بھی کیلکولیشن لیں اس سے پی ایم ایل این گورنمنٹ ویک وکٹ پر آپ کو نظر آتی ہے, کنفیوز نظر آتی ہے, انکمپیٹنٹ نظر آتی ہے. اور جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے, ہم بریک کے بعد بنیں گے, اس میں ویکنس از ویری ڈینجرس, کیونکہ کبھی کنفیوز نظر نہیں آئی اس سے پہلے, کبھی وکٹ پہ نظر نہیں آئی اس سے پہلے, پورا پیٹرن ہی ہے. ہاں چلو اسلام آباد. So what we are adding, we are taking a break sir. Okay, we are taking a break. آپ لے لیں بریک دے دیجئے بھائی. ویلکم بیک. اچھا, اب جب سے ڈان میں سیریل المیڈا کی خبر چھپی ہے تو اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے, سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ ہوئی ہے, میڈیا پر بھی بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے, ٹاک شوز میں, اور تقریباً ہر ٹاک شو میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اس میں کیا ہے, کتنا مواد ہے, سورس کیا تھی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اب اسی وقت میں شاہد مسعود صاحب کے شو پر انٹرویو ہو رہا تھا عمران خان صاحب کا. تو شاہد مسعود صاحب نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ جی یہ جو خبر آئی ہے ڈان میں اور سیریل المیڈا کے بارے میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پہلے ذرا سن لیتے ہیں کہ عمران خان نے جواب کیا دیا. اور اس طرح کا جو آرٹیکل انہوں نے لکھوایا ہے, جو جرنلسٹ نے لکھا ہے وہ لمز کے اندر ایک سیمینار ہو رہا تھا, اس نے اپنے آپ کو کہا میں نون لیگ کا ہوں. اب وہ جو لکھا ہے اس نے آرٹیکل, یہ پیچھے اس کے یہ ہے, دیکھیں سن لیا آپ نے, اس نے سیریل المیڈا نے ایک لمز کے ڈیبیٹ میں کہا کہ میں پی ایم ایل این کا بندہ ہوں. ایسا ہی تھا. اب اس پہ آ رہا ہوں. اب بولے نہ بنے, آپ کو یہ اسٹوری پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے ہفتے ہی کلپ آیا تھا, تو
ہم نے اس پہ ڈیبیٹ تھوڑی سی کی تھی اور ایک مشترکہ فیصلہ کیا تھا کہ یار اس کو اگنور کر دو, اس کو نظر انداز کر دو, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, چھوڑ دو اس کو, کیا ہر ایک چیز کو آپ ایڈریس کرتے رہو گے. لیکن انفارچونیٹلی اس پر بات کرنے پر ہم مجبور ہو گئے ہیں, اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک, ٹھیک ہے, جب بھی سوشل میڈیا پہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی, آپ کو پتا ہے آج بھی بہت لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی لیکن یہ جو بات ہے اس نے اپنے منہ سے اعتراف کیا ہے کہ میں پی ایم ایل این کا سپورٹر ہوں, میں پی ایم ایل این کا ممبر ہوں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے ثبوت کے طور پر انہیں تصویر بھی دکھائی جس میں وہ دانیال عزیز اور مصدق ملک جو کہ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. اور ثبوت کی کیا ضرورت ہے, کچھ لوگ ہیں, اگر عمران خان صاحب نے کہہ دیا تو پھر یہ ظاہر ہے. ایک تصویر میں بھی مولانا فضل الرحمان کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوں. اب تو ہے جے یو آئی ایف کے نا, وہ تو پروف ہے, وہ پروف ہے. اچھا اینی وے, دوسری وجہ یہ ہے کہ آج لمز اسٹوڈنٹ اینڈ المنائی ایکشنسٹ کمیٹی جنہوں نے یہ ڈیبیٹ آرگنائز کیا تھا, ان کا آج ایک فیس بک پہ بیان آیا ہے. ٹھیک ہے, جی ہاں, جس میں وہ ہاں جس میں پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم شدید مذمت کرتے ہیں یہ جو وچ ہنٹ کیا جا رہا ہے سیرل المیڈا کے خلاف حکومت پاکستان کی جانب سے اینڈ سو آن. پھر اس کے آگے کہتے ہیں کہ حالانکہ اس ایشو کا کوئی تعلق نہیں ہے لمز سے, ایک الزام لگایا جا رہا ہے المیڈا صاحب پہ کہ اس خبر کو چھاپنے کے پیچھے ان کے کوئی سیاسی مقاصد تھے, اور یہ اور ثبوت کے طور پر ان کی یہ ڈیبیٹ کو سائٹ کیا جا رہا ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے ممبر تھے. اچھا آپ ذرا کلیئر کر دیں کہ ڈیبیٹ میں ہوتا کیا ہے. اس ڈیبیٹ میں ایک پروپوزیشن یا ایک دعویٰ کہہ سکتے ہیں آپ, سامنے کی جاتی ہے, ایک موشن پیش کیا جاتا ہے. اس کیس میں موشن تھا کہ ہمارے بلیف ہے کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. 27 اپریل کو یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی پیناما لیکس کے بعد, تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ یہی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کیا وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے, کیا نہیں دینا چاہیے. اور جیسے ڈیبیٹ ہوتے ہیں 6 پارٹیسپنٹ تھے, ایک ماڈریٹر بیچ میں, 3 لوگ حق میں ہیں اور 3 لوگ اس موشن کی مخالفت کریں گے. حق میں بول رہے تھے دانیال عزیز صاحب, مصدق ملک اور سیرل المیڈا, کیونکہ آخرکار کورم پورا آپ کو کرنا ہوتا ہے. اگینسٹ بول رہے تھے قمرالزمان کائرہ صاحب, پی ٹی آئی کے والد اقبال اور ریناؤنڈ ٹیکس ایکسپرٹ ڈاکٹر اکرام الحق. اب لمز نے یہ واضح کیا ہے کہ یار یہ سیمیولیٹڈ ڈیبیٹ ہوتا ہے, ڈیبیٹ میں یہی کام ہوتا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ پوری ڈیبیٹ کی جو 2.5 گھنٹے کا ڈیبیٹ ہے اس کے یوٹیوب لنک بھی پوسٹ کر دیا ہے. کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہیے, کوئی بھی اس کو سننا چاہے, پلیز گو اہیڈ, اس سے پہلے کہ آپ سنی سنائی بات پر جائیں. جو ماڈریٹر ہے اس میں بچی بیٹھی ہوئی ہے, اس نے اپنی فیس بک پوسٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہاں تک بات تھی کہ جو ایکسپرٹس تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا جب وہ ڈیبیٹ کے لیے آ رہے تھے کہ انہوں نے فور بیٹھنا ہے یا اگینسٹ بیٹھنا ہے. لمز والوں نے بات کی کہ جناب ایک ادھر بیٹھ جائیں اور ایک ادھر بیٹھ جائیں, تاکہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اب جو ٹیکس ایکسپرٹ کائرہ کے ساتھ بیٹھے تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا جو ہے نا وہ کر رہے تھے یا وہ پی ٹی آئی کے ہیں. اور اس طرح تھوڑا سا جو ہے ایکسپرٹس جو ڈیبیٹس میں بیٹھتے ہیں وہ ایکسپرٹس کے طور پہ بیٹھتے ہیں. اور دوسری بات ہے اگین کہ آپ کو یہ پوزیشنز اسائن کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے ہمارے یونیورسٹی میں ہوتا تھا کہ اس ایوان کی رائے میں جنرل ضیاء الحق پاکستان کا سب سے اچھا حکمران ہے, تو ایک اس کے حق میں دلائل دیتا تھا, ایک اس کے خلاف دلائل دیتا تھا. یہی ہے نا یار, میرے کالج میں ایک دفعہ ایک ہی ڈیبیٹ ہوا تھا, اسے ڈیکلیمیشن کہتے ہیں, ڈیکلیمیشن سمتھنگ لائک دیٹ. ایک ڈیبیٹ بھی ہوا تھا کالج میں جس میں لاسٹ منٹ پہ آرگنائز ہوا تھا, تو کہا تھا کہ یہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں ڈیبیٹ ہے. اچھا. تو اب کیونکہ پاکستان کی سائڈ پہ بہت زیادہ لوگ آئے تھے تو میں اینڈ میں آیا, انہوں نے کہا کہ یار دیکھو امریکن کم ہے تم امریکن بن جاؤ. لیکن یار میں بتاؤں مجھے کہ جب میں گیا امریکہ تو انہوں نے مجھے گرین کارڈ نہیں دیا یار, نہیں دیا, حالانکہ میں نے ان کی اتنی مطلب جوش و خروش سے ان کو میں نے سپورٹ کیا تھا ان دا ڈیبیٹ. تو اب دیکھو پوائنٹ, اور اس پورے ڈیبیٹ میں سیرل نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میرا تعلق نون لیگ سے ہے یا میں نون لیگ کا نمائندہ ہوں. پاگل ہے کیا؟ ہاں مطلب وہ کیسے کوئی بھی صحافی یہ بات کر سکتا ہے. ایکچولی اگر آپ سن لیں تو اس میں یہ کہیں گے کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ دا پرائم منسٹر, اور پھر اس نے اپنی دلیل پیش کی. اب دیکھو مسئلہ یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ صرف سنی سنائی بات پر اتنی امپورٹنٹ ایشو پہ
ٹھیک ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, دن رات سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ بھی آ رہی ہیں کہ یہ غدار ہے, اس کو پھانسی دے دو, اور آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یار سنائی بات پہ ہی 35 پنکچر لگے تھے. ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک جو ہے نا, ایک وہ ڈرامے کا مجھے ڈائلاگ, وہ کس کو کہہ رہے ہو, تو وہ والا جو ہے نا وہی ہے کہ یہ کوئی پہلا سنائی بات پہ ہی مریم نواز کی گاڑی نے جو ہے وہ ہمشیرہ صاحبہ کی گاڑی کو ٹکر ماری. بالکل, اور بھی بہت ہیں جو شاید ہم بھول گئے. بالکل, لیکن پوائنٹ ہے کہ یار والد اقبال بھی تھا, آپ کی پارٹی کا ہی ہے, اس سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ڈیبیٹ ہوتے کیسے ہیں, اور مطلب آپ تو الحمدللہ آکسفورڈ کے گریڈ ہیں, تو وہاں پہ بھی شاید غلطی سے کسی نہ کسی ڈیبیٹ میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہو. اینی وے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مذاق اڑا رہے ہیں, مجھے افسوس ہے کیونکہ اس طرح کی باتیں تو بہت لوگ ہیں. لیکن اب یہ ہے اور لمس والے بیچارے کہہ رہے ہیں کہ یار مطلب ایسی کوئی بات نہیں یار, مطلب لیکن اب آپ جو ہے نا کیا ہے, مطلب وہ ایک تعلیمی ادارہ ہے, اب آپ خود تھوڑے سے اوپر کے لیول پہ آ جائیں. ان کی پارٹی نے شیریں مظاہری صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی غلط ہوا ہے نہیں بالکل غلط ہے, تو اب چیزیں جو ہیں وہ تو ہم نے کل بھی آج بھی ٹویٹر پہ یہی چل رہا ہے کہ نہیں, اس بات پہ کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ بہت لوگ ہیں, ٹھیک ہے, عمران خان کے سپورٹرز, سب نہیں لیکن کچھ ہیں جو مطلب آنکھیں اور کان بند کر کے بس یسر کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب ایک بات واضح کرنی ضروری ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی یا کسی بھی سیاسی شخصیت کو فالو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر ایک بات کو اصل میں نا, لیکن تھوڑا سا بندے کا اپنا بھی اگر آپ کو دھرنا یاد ہو 2014 کا, تو ہر روز یہ ہوتا تھا آج 9 بجے میں ایک بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں, اور پورا میڈیا شپنگ کر کے وہاں پہ. اب 30 تاریخ سے دوبارہ شاید یہ 30 تاریخ. اچھا, اس سارے سینیریو کو جو سیاسی پنڈت, سیاسی ماہرین اور ہم جیسے ٹٹپونجے جو ہے نا, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ جو ٹینشن چل رہی ہے اسلام آباد میں, اس کا 30 اکتوبر والے جو دھرنے کو تقویت ملے گی, یا یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب ذرا اس ساری انسرٹینٹی کے میں زیادہ ابھر کے آئیں گے, یا کیا ہوگا؟ 100% میں تو ابھر کے آئیں گے, بیکاز دیکھو فیلڈ تیار ہے نا. اب تو ان کو لگ رہا ہے نا کہ جی اب تو اگر کسی نے تھوڑا سا بھی یلو لائٹ کرنی تھی تو اب تو گرین لائٹ ہے, دبا دو پیڈل. تو obviously اور ابھی دیکھیں اب یہ جو چودھری نثار اور نواز شریف کے بیچ میں جو یہاں میں جو ایٹ لیسٹ لگ رہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ سے لگ رہا ہے, لیکن obviously اسٹیٹمنٹ بھی ذرائع پہ ہیں تو وہ باؤنس وہ پیچھے بھی ہو جائیں گے اس سے, کہ اٹ از اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ. پی ایم ایل این از اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ. اور ان کی اگر آپ پوری ہینڈلنگ دیکھیں پیناما لیک سے لے کے, کیا پیناما لیکس کے پہلا ریاکشن کیا تھا, اچھا نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے, نہیں وہ اس کے نام پہ, نہیں آپ نے بھی, آپ کی بھی تو آف شور اکاؤنٹس ہیں, یہ نہیں شوکت خانم پہ اٹیک کرنا. دا انٹائر ہینڈلنگ واز ڈیفینسو, واز پیرانوئڈ, واز انسرٹن. تو اور ایک چیز میں ضرور اس میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے اگر جب اس حد تک میں متفق ہوں کہ جب 4 سیٹوں کا کہہ دیا تھا تو 4 سیٹوں کا آپ کروا لیتے تو وہ نہ آپ دھرنے کے پروسیس سے گزرتے, نہ وہ سارے والا شو کتنے دن چلے گا. یہ تو امپاسبل ہے, لیکن چلے گا صحیح سر, مطلب لیکن I think نواز شریف should be nervous. I think he should be nervous. ہاں ٹھیک ہے, بہرحال ابھی تو نروس یہ بھی ہوں گے, صبح انہیں جانا ہے پتہ نہیں, ہاں ابھی آذربائیجان پہنچیں گے یا نہیں, باکو بھی تو جانا ہے, یا آذربائیجان کے پاس پہنچ جائیں, یہ بھی ہے ماڈل ٹاؤن والا. نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہو رہا ہے کیونکہ آج کل شو کا ٹائم زیادہ ہے تو ہمیں ادھر ادھر کی بھی مارنی پڑتی ہے. فی الحال آپ نیوز اپڈیٹس دیکھ لیجیے, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آج 10 محرم ہے. کل کابل میں سخی مزار پہ ایک حملہ ہوا جہاں شیعہ زائرین تھے, 18 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے. آج مشرقی افغانستان کے شہر مزار شریف کے قریب ایک امام باڑے پہ خودکش حملے میں 14 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. ابھی اطلاعات آ رہی ہیں. سری نگر میں 8 محرم کا جلوس تو کرفیو کی وجہ سے نہیں نکالنے دیا گیا, لیکن آج لوگوں نے کرفیو توڑ کے عاشورے کا جلوس نکالا. پاکستان میں الحمدللہ آج کا دن بقول جوان ایلیا
آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے. لیکن کیا کربلا 61 ہجری میں شروع ہوئی، 10 دن چلی یا ختم ہو گئی، یا اس کے بعد یہ شروع ہوئی اور پھیلتی چلی جا رہی ہے اور 1500 برس اس واقعے کو گزر گئے مگر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. 1500 سال پہلے ایک صحرا میں 72 لوگ شہید ہوئے تھے اور آج 1500 سال بعد وہ 72 بن کے 72 کروڑ ہو گئے ہیں. 1500 سال پہلے آبادی چونکہ کم تھی لہٰذا کم لوگوں کو مار کے بھی بادشاہی اپنی سطوت کا لوہا منوا سکتی تھی، لیکن اب ظاہر ہے آبادی بڑھ گئی ہے تو صرف تلوار اور تیر سے تو کام نہیں چل سکتا. لہٰذا مائنڈ کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کے تھاٹس کو یرغمال بنانے کے لیے، جیسے اس زمانے میں کوشش ہوئی تھی، آج ٹینکوں کا استعمال ضروری ہو گیا ہے، جہازوں کا استعمال، بموں کا، بندوقوں کا. اس کربلا میں ایک بلیک تھا، ایک وائٹ تھا. آپ کو پتہ تھا یہ ہے، یہ سیاہ ہے. آج کی جو کربلا ہے اس میں سب گرے ہے. میرے اندر حسینیت اور یزیدیت ساتھ ساتھ چل رہی ہے. میں کب مظلوم بن جاؤں اور کب میرے اندر سے ظالم نکل جائے مجھے خود نہیں معلوم ہے. 2 مثالیں، بہت ساری کربلائیں ہمارے ارد گرد ہیں، 2 مثالیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں 2 کربلاؤں کی. پہلی کربلا ہے یمن. مشرق وسطیٰ کے سب سے امیر ملک، مشرق وسطیٰ کے سب سے غریب ملک پہ پچھلے 20 ماہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں. مرنے والے تو ہیں ہی، مارنے والے بھی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ مرنے والوں کے ہم مذہب ہیں. اب تک 10,000 کے قریب فضائی حملے ہو چکے ہیں. ان میں ہاسپٹل، سکول، شادی غمی کے اجتماعات، فوجی ٹھکانے، سویلینز اور فوجی کی کوئی قید نہیں. جنازے پہ ہوا جس میں 150 سے زائد لوگ. اب تک 8,000 لوگ ہلاک اور 50,000 زخمی ہو چکے ہیں. 60% اس میں سویلینز ہیں. 30 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. ناکافی غذائیت، فاقہ کشی، میل نورشمنٹ کا یہ عالم ہے کہ 1.5 سال کا جو بچہ ہے اس کا وزن 6 مہینے کے بچے کے برابر ہے. ناکہ بندی ہے فضائی، بحری، بری. اس کی وجہ سے جو معمولی امراض ہیں، ایون پیٹ کے بھی امراض، ان کے لیے بھی دوائیں دستیاب نہیں ہیں، اسمگل کرنی پڑتی ہیں، منت سماجت سے حاصل ہوتی ہیں. مگر میں کچھ بھی تقریر کر لوں میرے وہ نہیں دکھا سکتے جو ظاہر تصویر دکھا سکتی ہے. لہٰذا ملاحظہ کیجئے BBC کے نامہ نگار نور المکافی کی رپورٹ آج کے یمن، آج کی کربلا کے بارے میں. In the villages of Yemen, it's the children who suffer most. Wherever you go, you can see the human cost of this war. 7-month-old Fatima is weak and severely malnourished. She's one of hundreds in this area alone. Her mother Sarah tells me she won't stop crying. It breaks my heart, she says. The only thing Sarah can offer her child is water. She's so malnourished herself that she's unable to breastfeed. Dr. Ashwag Muharram took me from village to village. Each time we saw the same thing. Yemen has always been desperately poor, but the war has made things worse. With frequent airstrikes, it's too dangerous for people to leave this area. They rely upon people like Ashwag and the little aid she can deliver. Today she's here to visit another child who's suffering from severe acute malnutrition. Abdurrahman is 18 months old, but weighs as much as a 6-month-old baby. Born 1 month after the start of the war, he has been malnourished all his life, so he can't even walk or talk.
Lactose intolerant, Abdurrahman can't digest normal milk. Before the war, the milk he needs was widely available. This war has forced 600 hospitals to close down, and lack of supplies has pushed this central hospital to the brink. Children are the most affected by malnutrition. Here, hunger has left 1.5 million children starving. This is 4-year-old Shuaib. His grandfather brought him here with fever and diarrhea. Malnutrition has meant his immune system isn't able to fight a simple infection. And severe shortage of medicine means the antibiotic he needs isn't available either. The antibiotics we have will not treat the type of bacteria that he is suffering from. All we can do is provide health care with the supplies that we have. The hospital is overwhelmed with children. Salim is 8 years old. I never imagined I would ever see a child like this in Yemen. This boy is starving. It scares me that it may be the beginning of a famine. According to UN figures, there are now 370,000 children with the same level of malnutrition as Salim. یہ تھی یمن سے BBC کے نامہ نگار نور المکافی کی رپورٹ. لیکن یمن کی یہ کربلا چھوٹی ہے. اس سے بڑی ایک کربلا میں آپ کو لے چلتا ہوں جہاں اتنے فریق ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کہ یہ بتانا ناممکن ہے کہ اس میں حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. 2061 ہجری میں کچھ خیمے جلے تھے. 2016 میں پورے شہر جل گئے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں اس کی ایک جھلک اس رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو چینل 4 نے شام کے سب سے بڑے شہر حلب کے ایک ہاسپٹل میں جا کے تیار کی. The face paint of war, ash and blood. We don't know Noor's exact age, but her first tooth is just coming through. Her cries are supposed to be from teething, not from this. The wound on her right arm is too horrific to show. It's bandaged, but comfort is a long way off. The Al-Quds emergency room hasn't looked like this for a week. Packed with patients, it's as if the 7-day ceasefire never happened. The airstrikes are back. The bombs are falling once again. And the relentless business of saving lives has resumed. Badr is only 10 years old, but that's old enough to know what's hit him. طب مو اليوم فيه هدنة؟ ما بنعرف هيك، ما بنعرف إنه في ضرب. إيش كنت عم تسوي في الساحة؟ كنت رايح أشتري فلافل، أكلت الفلافل. أمي بعتتني أشتري. أكلته أنا ورفيقة. ما حسيت بدي خلصت قعدنا 5 دقايق. عم نزل الصاروخ سمعنا صوت هويته بس ببالنا بعيد عم انشلخت إجري. Still crying, Noor has been picked up and cuddled. While cradling her, there is a debate over whether or not to wash her head and face, matted with blood. Led to a basin, the baby is gently cleaned. But wiping isn't enough, and she is plunged beneath the tap. A brutal christening worthy of a deadly place. Back on the bed, an IV is fitted. They couldn't find a vein in her arm. What's her name, asks this man. But it is not Noor's mother who answers him. She too was brought here last night. But she didn't survive. Dr. Hamza is one of the senior doctors here. He tells his colleague 2 patients can now be moved,
They'll need an ambulance, and fast. Soon enough, a trolley appears for Badr. It's just your leg, he's told. You'll be fine. Then suddenly, baby Noor flashes past. She's being taken into the ambulance as well. Are you going with her? This man is asked. No, is his reply. Once the last patient is gone, the exhausted trauma staff of Al-Quds continue their work, preparing for another day of war. Last week's ceasefire already seems like ancient history. हलब की करबला से ये थी चैनल 4 की रिपोर्ट। शाम में पिछले 5.5 बरस में 2.5 करोड़ लोगों में से आधे दर बदर बेघर हो चुके हैं। 12% शाम की आबादी या तो हलाक है या फिर ज़ख्मी है। 61 हिजरी में एक काफ़िला लुट पिट के शाम पहुंचा था। आज शाम से लाखों इंसान काफ़िलों की शक्ल में जिसका जिधर मुंह उठाए भाग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि करबला के साथ तो एक छोटा सा कूफा था, आज 2016 में मौरितानिया से लेकर इंडोनेशिया तक एक बहुत बड़ा कूफा है। हर दिन अशूरा है और पूरी दुनिया करबला है। और बिल्कुल समझ नहीं आता, तो जब इतना है तो कोई उम्मीद भी नहीं नज़र आती ना। अब सारा देखें, यमन की आपने बात की, यूनाइटेड नेशंस उन्होंने बिल्कुल उधर देख के उन्होंने तो करारदाद ज़ाहिर है वॉर क्राइम्स की, और जो भी आती है वो भी ख़त्म हो जाती है सारी। तो यजीद तो है, तो फिर हुसैन कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस को भी छोड़ दो, ठीक है। मतलब ये बात करूँगा बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन आप चले पूरी दुनिया को छोड़ दो, आप सिर्फ मुस्लिम ममालों की बात करो, आप मुसलमानों की बात करो, तो लोग फ़िरका वारियत की बुनियाद पर ना, कुछ लोग हैं जिनको यमन नहीं नज़र आता, उसके बारे में कभी जिक्र नहीं करेंगे। कुछ और हैं जिनको हल्ब नहीं नज़र आता, सही बात, उसके बारे में नहीं जिक्र करेंगे, क्योंकि जी जब जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वही मजलूम है, वही मजलूम है। अगर वो कत्लो गारत करते हैं तो वो राह हक पर चल रहे हैं। बात ही कि एक जगह लेकिन ऐसे नहीं है, गासिब है, एक जगह ईरान गासिब है, लेकिन जो शिया है वो कहेंगे नहीं सीरिया सही है, और उधर जो है जो सऊदी सपोर्टर्स हैं वो ये कहेंगे कि सऊदी अरब सही है। और जो जिस तरह ये बच्चे मरेंगे, ये कोई ये नहीं समझ रहा कि सब मुसलमान हैं। सर मुसलमान छोड़ दो, इंसानियत की बात है, लेकिन इंसानियत अच्छा मैं जब भी लेकिन पता है एक बात, बस ये आपने कहा था ना कि हुसैनियत का है, तो सर वो पता है आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी जैसे वो जो वाइट हेलमेट्स है सिविल डिफेंस फोर्स के, क्योंकि वो जो डॉक्टर जो जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, वो फिर भी दिन रात, पता नहीं उसके घर वाले कहाँ हैं, ये आपको नहीं पता, लेकिन वो दिन रात लोगों की जानें बचा रहे हैं। वो लोग जो हर दिन रूसी बमबारी के बाद मलबा उठा के अपने हाथों से, या सऊदी बमबारी के बाद जहां पे भी अपने हाथों से मलबा उठा के लोगों को वहां से निकालते हैं, आपको हुसैन वहां मिलेगा। वो हुसैन नहीं है, वो हुसैन, और वो मुसलमान भी नहीं है, वो फ्रांस से आ रहे हैं, वो कहां से डॉक्टर्स हैं, और मतलब मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स है, आपके पास ये वाइट हेलमेट्स वाले हैं, मतलब ये लोग, इनको पता है कि वो उस हॉस्पिटल पे बमबारी होगी, मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। सर देखिए बात पता है, मतलब जो वाकया करबला है, जो शब-ओ-रोज़ करबला होता है हमारे सामने, इसमें ये बात नहीं है कि आप शिया हैं या आप सुन्नी हैं, या कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं या ईसाई हैं। सिर्फ एक बात है कि या तो आप जालिमों के साथ हैं, या नहीं, यार जालिम और मजलूम भी हमारे अंदर ही है। मुझे तो लगता है कि शायद हम इंसान ही नहीं। अच्छा, मतलब और मैं आपको बात बताऊं कि रोज़ाना जब भी मैं इस प्रोग्राम के लिए आता हूं, मैं एक एहसास जुर्म के साथ आता हूं कि आज फिर हम कुएं में उतर के इमरान खान, नवाज शरीफ, ये वो करते रहेंगे, और जो बड़ी हकीकतें हैं हम इतने अंधे हो चुके हैं कि वो हमें नज़र नहीं आ सकती, नहीं आ रही। हम वही देखना चाह रहे हैं जो हम देखना चाह रहे हैं, और जो देखना आसान है। और हमारे लिए अंधेरे में बहुत देर देखेंगे ना सर, तो आपकी आंखें भी रह जाती हैं। आप जब ये चला रहे थे ना, तो मैं यही सोच रहा था कि काश हम पूरा प्रोग्राम इस पे कर लेते। ये जो फजूल की हम पूरा प्रोग्राम भी कहाँ कवर कर सकते हैं? ब्रेक ही ले लो, ब्रेक ले लीजिए।
ویلکم بیک. دہلی شہر کے ایک محلے میں ہر سال محرم کا جلوس نکلتا ہے, تعزیہ نکلتا ہے اور باقاعدہ ماتم بھی ہوتا ہے. لیکن تعزیہ نکالنے والے اور ماتم کرنے والے مسلمان نہیں ہیں, شیعہ نہیں ہیں, بلکہ ہندو ہیں. اور ان کو حسینی برہمن یا موہیل برہمن کہا جاتا ہے. ان کی ایک بہت مزیدار کہانی ہے اس کے پیچھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہندو تاجر تھے جن کا نام تھا رہاب دت, اور کیونکہ عربیہ اور ہند میں بہت تجارت ہوتی تھی اور پوری دنیا میں ہوتی تھی, یمن اس کا ایک مرکز تھا بہت بڑا, تو یہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر مکہ و مدینہ جاتا رہتا تھا. وہاں پہ آپ سے ملاقات ہوئی اور وہ اتنے متاثر ہوئے اپنے کردار سے کہ رہاب دت نے وعدہ کیا کہ جی آنے والے دنوں میں میرے بیٹے آپ کی نسلوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب اس سٹوری کی بڑی ورژنز ہیں. ایک سٹوری کی ورژن یہ بھی ہے کہ رہاب دت بے اولاد تھا اور وہ امام حسین کے پاس گئے اور کہا کہ جی میرے لیے دعا مانگیں کہ مجھے اولاد ہو جائے. تو اس کے بعد ہر سال امام حسین نے ان کے لیے نئی دعا مانگی اور آخرکار 7 بیٹے پیدا ہوئے. تو پھر جب واقعہ کربلا پیش آیا تو اگین اکارڈنگ ٹو دا اسٹوریز, تو رہاب دت اور وہ اپنے سارے بیٹوں کو لے کر وہاں پر کھڑے ہو گئے. اور جب تیسری دفعہ یزید کے لشکر نے حملہ کیا تو یہ 7 سپاہی ایک دیوار بن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایک کر کے سب مارے گئے. اچھا, اب کچھ کہانیوں کے مطابق کچھ ان کی اولاد بچ گئی اور وہ واپس ہندوستان پہنچ گئی. کوئی کہانیاں کہتی ہیں کہ رہاب دت خود اکیلا پہنچا, اور جب وہ وہاں پہ پہنچا تو جب اس نے یہ واقعہ بتایا اپنے برہمنوں کو تو پھر انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ ایک بہت ہی بہادری کا کام تھا, کیونکہ وہ ہے بھی واریر کاسٹ میں سے تھے, اور پھر ان کو تسلیم کیا گیا وہاں پر. واقعہ کربلا کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرار ہو کے کوفہ پہنچے, اور کوفہ میں پوچھا گیا, حضرت امام حسین کی باقی اہل خانہ سے ملاقات ہوئی, ان سے پوچھا گیا کہ میں تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک برہمن ہوں ہندوستان سے. تو ان کو جواب میں کہا کہ نہیں, اب تم حسینی برہمن ہو. اور اچھا, اب اس کے اوپر کچھ مزید ریسرچ بھی ہے. ایک ہے ماجد شیخ, ڈان میں 2012 میں انہوں نے ایک اس کے اوپر ہی حسینی برہمنوں کے اوپر ایک سٹوری لکھی تھی, اور ان کے مطابق قوم میں جو شہداء کربلا کی فہرست ہے اس میں رہاب دت کے 7 بیٹوں کے نام شامل ہیں. تو کچھ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے اس کے پیچھے. اچھا, سنیل دت بھی اسی سلسلے سے, ایکٹر سنیل دت اسی سلسلے سے, سنجے دت کے والد. اور اگین ماجد شیخ صاحب نے بڑی اس پہ ریسرچ کی ہے. تو شوکت خانم ہاسپٹل کے ریکارڈ میں جب بنا نہیں تھا اور ڈونیشنز کلیکٹ ہو رہی تھیں تو سنیل دت نے بھی ایک ڈونیشن دی, اور اس نے کہا کہ لاہور کے لیے اپنے آباء و اجداد کی طرح میں اپنے آخری خون کے آخری قطرہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, اور جتنا بھی مال میں دے سکوں, جتنی بھی امداد میں کر سکوں وہ کم ہے, جس طرح میرے آباء و اجداد نے کی تھی جب انہوں نے اپنی کربلا پہ اپنی زندگی قربان کر لی تھی امام حسین کے لیے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اور سب سے اس میں یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ دونوں ہندو اور مسلمان وہاں کے جو مقامی ہیں دونوں ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں حسینی برہمنز کی. تو یہی ہے نا سر. What a beautiful story. It's a good story. بہت زبردست ہے. آج کا پروگرام یہیں تک, کل دوبارہ آئیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.